नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपाख़िर मक़दम है मजाज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में। आपको इंतज़ार होगा आज के मौजू का। हमारा आज का जो मौजू है वो है नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इंशाअल्लाह आज हम मजाज साहब से तफसीली रहनुमाई इस सिलसिले में हासिल करेंगे। लेकिन जब जहन में नमाज का तस्वुर आता है तो हम देखते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान में एक अहम तरीन रुकन है नमाज। ज़कात और हज ये साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। और रोज़े के बारे में भी हम देखते हैं कि ये अगर कोई शरई मजबूरी है, बीमारी है, तो ये एक वहाँ रुख्सत मिलती है कि आप इसकी क़ज़ा कर लें, या अगर किसी भी तरह रोज़ा रखने की सलाहियत नहीं है तो इसका फ़िदिया दिया जा सकता है। लेकिन नमाज एक ऐसा रुकन है इस्लाम का कि किसी भी सूरत में इसे क़ज़ा नहीं किया जा सकता या इससे कहीं भी कोई रुख्सत नहीं मिलती। हम देखते हैं कि जंग यरमूक में सहाबा लगातार 2 दिन घमसान का रन पड़ा और सहाबा इकराम ने घोड़ों की पुश्त पर इशारों से ज़ुहर और असर की नमाज अदा की है। इसी तरह वो लोग जो बिस्तर मर्ग पर होते हैं, बीमारी की वजह से उठ बैठ नहीं सकते, उन्हें भी ये हुक्म है कि इशारों से नमाज अदा कर सकें। अगर नमाज में कोई रुख्सत होती तो ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि इसकी सबसे ज़्यादा रुख्सत अगर कहीं पर हो सकती थी तो वो मैदानी करबला है, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अपने 72 जांबाजों के साथ दुश्मनान दीन से लोहा ले रहे थे। जब उन्होंने कहा ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि जाओ जाकर शिमर से कहो कि हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दें, शिमर ने कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे, हमारी तलवारें चलेंगी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो उनके कई जो रुफ़क़ा थे वो शहीद हो चुके थे और जो बाकी थे उन्होंने कहा कि आप आधे लोग जो हैं वो जंग करो, आधे नमाज पढ़ते हैं। फिर बाकी लोगों ने जंग की और जो उससे पहले जंग कर रहे थे उन्होंने नमाज अदा की। तो मकसद क्या था मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन का? अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी थी, हक़ की सरबुलंदी थी, बातिल के सामने सर नहीं झुकाना था और ये पैगाम देना था उम्मत मुस्लिमा को कि नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। लेकिन जब आज हम उम्मत मुस्लिमा का हाल देखते हैं, बल्कि हाल ज़ार देखते हैं, तो दिल खून के आंसू रोता है कि नमाज अव्वल तो बहुत बड़ी तादाद में लोग अदा नहीं करते और अगर जो करते भी हैं तो उनमें कहीं ना कहीं वो खुशू वो खुजू जो नमाज की रूह है वो नहीं मिलती। तो नमाज को पढ़ना और नमाज को कायम करना, दोनों में मजाज साहब हमें क्या फ़र्क नज़र आता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बड़ा अहम मौजू है और ज़रूरी भी है माशरे के लिए, क्योंकि आज मैं देखता हूँ लोगों को नमाजियों की भीड़ है मस्जिदों में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक आखिरी ज़माने में ऐसा होगा कि बहुत नमाजी होंगे लेकिन हिदायत से खाली होंगी मस्जिदें। आज वही हाल मैं देख रहा हूँ। असल में बात यह है कि कुरान में एक सूरह माऊन है 107 नंबर पर आखिरी पारे में, उसमें आखिरी आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 4 नंबर आयत से लेकर 7 नंबर आयत तक वो मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि उन नमाजियों के लिए अफसोस है जो नमाजों से गाफिल हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों को नहीं देते। अब आप ये देखिए कि नमाजियों के लिए अल्लाह ने अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये जो भीड़ की भीड़ नमाजियों की है, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर का हाल ये है कि वो जल्दबाजी की, जो अगली आयत में ये बात कही है अल्लाह ने कि जो गफलत की नमाज़ें पढ़ते हैं, गफलत की नमाज़ों में जल्दबाजी की भी नमाज़ें आई, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, ये भी आएगा, बिना जमात के पढ़ दी, मतलब मौका होते हुए भी जमात छोड़ दी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि गफलत की नमाज़ों में। इसके बाद
مجاز صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم اس جانب بھی آئیں گے کہ وہ نمازیں جو بے روح ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قبول نہیں کی جاتی ہیں، اس کی طرف بھی آئیں گے۔ اول ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز سے غافل ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں لوگوں کے دلوں میں، خواتین میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں ایک جوش اور جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ وہ جذبہ ایمانی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنوں میں ماند پڑ جاتا ہے یا مفقود ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہاں یہ جو لفظ ہے کفر، اس کی آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے، کیا واقعی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے؟ نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی جو بات کفر کی بات کہی ہے رسول اللہ نے، وہ اور بھی گناہوں کے لیے کہی ہے کہ جب انسان کسی بڑے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کے اس کے سر پہ پرندے کی طرح گھومتا رہتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ کفر کی حالت میں رہے گا۔ نمازوں کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ جو نماز کا وقت ہوا اگر اس ٹائم نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو واقعی اس وقت وہ کفر کی حالت میں ہے جس ٹائم نماز کا ٹائم ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا۔ قرآن یہ کہتا ہے، ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ بے شک، مطلب یہ تو قرآن نے وضاحت کر دی، تو اس لیے ہر ایک کو نماز کی وجہ سے کافر کہہ دینا یہ تو مناسب نہیں لگتی بات بالکل بھی، لیکن یہ حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر مسلسل اگر کوئی انسان نماز چھوڑے رکھے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ کفر کی حالت میں مرے، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے شخص کے لیے تجہیز و تکفین یا اس کی نماز جنازہ یا اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں، اس بارے میں بھی کچھ نہیں بالکل کرنی چاہیے، اللہ سے اچھا بھروسہ۔ میں بتا رہا ہوں قرآن کی آیت ہی کہتی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تب۔ تو نمازیں اگر انہوں نے چھوڑ دی اور آخری وقت میں کوئی نزا کے ٹائم بھی انہوں نے اگر ایسی توبہ کر لی کہ اللہ میری پچھلی نمازیں آپ معاف کر دو، تو کیا پتہ وہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے اور آپ جنازے نمازہ نہیں پڑھ رہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جنازے کی نماز جو ہے وہ تو ہمیں اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ اسے بخش دے پڑھنی چاہیے۔ آج کا جو معاملہ آپ نے شروع میں موضوع بتایا ہے کہ نماز قائم کرنا جو ہے نا، وہ اصل میں جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، جس کی بارگاہ میں ہم ہیں اس ٹائم موجود، اگر ہمیں اس کی حضوری کا احساس نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں ہے۔ پڑھ تو رہے کچھ چند بولوں سے کیا ہوتا ہے، اصل تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ مطلب حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ تم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے۔ ایک جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے اس میں جو آخری سوال انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہی دیا تھا کہ اس طرح عبادت کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر مطلب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ہمیں اپنی ہر عبادت میں نماز میں تو رہنا ہی چاہیے۔ بات یہ ہے نا کہ بلے شاہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو دیکھ کے نمازیوں کو کہ 5 وقتی جو نمازیں جلد بازی کی پڑھتے ہیں کہ تمہاری تو 5 وقت ہے نماز، ہماری تو ہمہ وقت ہے، مطلب 24 گھنٹے اللہ کی فرما برداری اصل میں نماز میں رہنا ہے۔ یہ جو قائم کرنے والی بات ہے نا، آپ دیکھیں مسجد ہم پہنچے، ہم اس تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہم نے سلام پھیرنے کے بعد وہ تصور باہر لانا ہے معاشرے میں۔ ہم نے اپنے گھر میں اللہ کو سب سے بڑا ماننا ہے، عدالتوں میں، اپنی دکان پہ، اپنے آفیسز میں، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی بیوی بچوں کے پاس، اپنے ملازموں کے پاس، جہاں بھی ہم ہوں ہم نے اللہ کو بڑا ماننا ہے۔ اگر ہم اللہ کو بڑا مانیں گے تب ہماری نماز قائم ہوگی، ورنہ چند بول ہیں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات کہی، یعنی 5 وقتہ اللہ کے حضور میں جو حاضری ہے یہ انسان کو پابند بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے تمام افعال، اپنے تمام اعمال، اپنی فکر، اپنے خیال سب کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو بہت جلد بازی میں نماز ادا کرتے ہیں، تو مولانا صاحب یہاں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نماز ادا کر کے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گئے، پھر نماز ادا کی، پھر رسول پاک نے وہی بات دہرائی، پھر وہ گئے، تیسری بار جب آئے تو رسول پاک نے کہا کہ نماز تمہاری نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو ہے وہ اٹھتے تھے
رکوع سے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سجدے میں جانا بھول گئے، یعنی اتنا توقف ہوتا تھا ان کے نماز میں. تو ہمارے ہاں اتنی جلد بازی کیوں ہے کہ نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجود ٹھیک ہے، نہ قیام ٹھیک ہے، نہ قعود ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی نماز کیا ہے؟ ہاں نماز یہ تو بس جلد بازی کی نماز، جنہیں میں آیت بتا رہا ہوں آپ کو سورہ ماؤن میں، اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا نا کہ افسوس ہے ایسے نمازیوں پہ. بتائیے نمازی بھی ہیں اور اللہ افسوس کر، مطلب ایک آیت کے، اسی آیت کے مفہوم میں تو ایک بزرگ نے یہ بات لکھ دی کہ مطلب ہلاکت ہے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نمازوں میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسی چوری حضور؟ کہ جو سجدے اور رکوع میں جلد بازی کرتے ہیں اس میں چوری تو کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر ہماری توجہ اللہ پہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی حضوری کا احساس نہیں ہے، تو آپ نے چند اٹھک بیٹھک کیا اور آپ نے چند بول پڑھ دیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ایک میڈیٹیشن ہے، ایک دھیان ہے، ایک مراقبہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میجر آپریشن صحابہ کرام کے ہوئے نماز کی حالت میں. گینگرین جی ایک شخص کو تھا، آپ دیکھیے کس طرح سے کاٹ دیا گیا جسم کا آدھا، انہیں پتہ بھی نہیں لگا. تو یہ ہم نیت باندھتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تمام چیزوں سے کٹ کے. اب ہمیں کسی کا کوئی خیال، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نیت باندھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ ہم نماز میں سے یاد ہی نہیں رہتا. مومن، یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں 14 نمبر آیت، کہ اے نبی یہ بدو تیرے سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہتے کہ یہ ایمان نہیں لائے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو، ابھی یہ اسلام لائے ہیں. تو جو جتنے بھی مسلمان زیادہ تر جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ نماز پڑھ رہے ہیں صرف، اور مومن جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ ہمہ وقت نماز کی حالت میں رہتا ہے. جب یہ احساس اسے ہر وقت یہ رہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ڈرے گا بھی پھر گناہ کرتے ہوئے. وہ جو احساس مسجد سے باہر میں کہہ رہا ہوں آ جائے، اللہ اکبر، اللہ کو بڑا ماننے کا، اللہ کے ہر ٹائم، ہمیں مال ہو، کہیں بھی ہم کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، یہ ڈر تو رہتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں. اللہ کا جو کیمرہ ہر وقت لگا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے مجاز صاحب. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غائط درجے کا انہماک ہے، یعنی نماز میں اس طرح سے منہمک ہو جانا کہ وہ اپنے گرد و پیش کو بھول جائے، خود اپنی ذات سے بیگانہ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ جب نماز ادا کرتے تو اس طرح کہ اگر پرندے آ کے ان کے سروں پر بیٹھ بھی جاتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کے اپنے گھروں میں دیکھو، آپ کوئی پسندیدہ ناول آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، آپ کی مدر آپ کے بچے کو آواز دے، کئی بار آپ کو سنائی نہیں آتی. اسی طرح سے آپ کوئی اچھا سیریل دیکھ رہے جو آپ کو بہت پسند ہے، اس ٹائم آپ ایسے غافل ہوتے ہیں کہ لوگوں کا آنا جانا بھی آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں یا کون آ گیا گھر میں، مہمان آ گیا. اتنا مشغول ہو جاتا ہے آدمی. یہ انہماک پھر نماز میں کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم دنیا میں ملوث ہیں. ہمیں وہ توجہ اور وہ میڈیٹیشن اور جو ہمارا دھیان نماز سے، اصل میں ہم نے نماز کو ایک بوجھ کی طرح، میرے استاد ہیں جہلم میں عرفان الحق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں جو ہیں نا ہم نے 5 بوروں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ صبح وہ فجر کی نماز پڑھی، ایک بورا اتار کے پھینک دیا، پھر ظہر پڑھی، دوسرا بورا، اس طرح 5 بورے ہم اتار کے پھینکتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح نمازوں کو سمجھتے ہیں. نماز تو اللہ سے محبت، اس کی بندگی کا مطلب احساس دلانا کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں تیرے سے محبت ہے، اس کی فرما برداری میں. اصل میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں بس، لیکن جتنے مومن ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں. مسلمان دیکھو آپ کے نمازوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن فرما برداری نہیں کر رہے اللہ کی. مومن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز فرما برداری کی وجہ سے پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں. اسے جنت دوزخ سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسے صرف اپنے اللہ کی رضا چاہیے. جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے تو جنت ایسی مل گئی اسے. جنت ہے کیا؟ اللہ کے قرب کا نام جنت ہے، کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں. تو وہ نمازوں کے ذریعے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، حضور نے فرمایا مومن کی معراج نماز ہے. ایک حدیث تھوڑی ہے، 50 حدیثیں ہیں اس طرح کی. آپ یہ دیکھیں کہ معراج کا تحفہ ہی تو ہے. اللہ نے تو 50 نمازیں دی تھی، ہمیں رسول اللہ نے 5 کرا دی ہیں، ان کی مہربانی ہے، وہی ہم پڑھ نہیں پاتے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثواب 50 کا ہی دوں گا. جی بالکل، یہ بھی اللہ کی شان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو اہم ترین نماز ہے، بیچ کی نماز، جو قرآن کہتا ہے کہ اس کی عبادت کرنا، وہ فجر پڑتی ہے. کیونکہ مغرب سے اسلامی جو دن ہے وہ بدل جاتا ہے، تو مغرب اور عشاء، اور ادھر ظہر اور عصر، بیچ میں پڑتی ہے فجر. اور اسی سے غافل ہیں لوگ، اسی سے غائب ہیں. مسجدوں میں آپ حال دیکھو، میں تو بلکہ پہلے عورتیں پڑھتی تھی، اب تو بچی جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نماز 4 پڑھتے ہیں. مجھے سن کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ کتنی ہمت کی بات ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی مقررہ وقتوں پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتوں پہ فرض قرار دے دی گئی تو پھر قضا نماز کا تصور کہاں ہے؟ حضور نے تو کوئی قضا نماز نہیں پڑھی، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا پیچھے کرتے ہوئے جنگل میں آگے نکل گئے تو 2 نمازیں قضا ہو گئیں۔ جب حضور کو احساس ہوا کہ میں نماز پڑھنا ہی بھول گیا تو حضور نے کہا لعنت ہو ان کافروں پہ جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے حالات آس پاس سراؤنڈنگ میں کسی بھی وجہ سے اگر ہماری نماز قضا ہوتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، یا کوئی تقریب ہو، یا کوئی سفر ہو، وہ لعنت کے قابل ہے۔ لوگوں میں یہ کیوں ہے خیال کہ اگر نماز ہم نے ابھی ادا نہیں کی تو قضا پڑھ لیں گے؟ یہ جو تساہل ہے یہ نماز کی اہمیت کو پتہ کم نہیں کر کہاں رہا سے ہے۔ مل گیا۔ حضور کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا کر کے پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ صرف 2 بار حضور کی نماز قضا ہوئی، ایک فجر کی، ایک بار سفر میں سوتے رہ گئے، تمام بھی فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، حضور نے کہا تمام صحابہ سے واپس آ رہے تھے کسی جنگ سے کہ سب لوگ اپنا کوئی پیڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کوئی اونٹ سے، کوئی پتھر سے، سب لوگوں کی آنکھ لگے، حضور کی بھی، کیونکہ امت کو دینا تھا اللہ نے کہ کبھی اگر اس طرح نماز قضا ہو جائے نیند کی وجہ سے تو فوراً پڑھ لینا۔ تو حضور نے ایک تو وہ نماز، ایک وہ جو ہے آپ کو واقع، بس اور کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے تو تصور ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم جو قضا نماز، قضا کسے کہتے ہیں؟ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی قضا آ گئی تھی، مردہ۔ بالکل۔ آپ کیا قضا نمازیں مردہ نمازیں دو گے اللہ کو؟ جو اپنے آپ کو حی القیوم کہتا ہے اسے قضا نمازیں دو گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیٹیشن والی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کا تصور یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ میری نمازیں لے رہے ہیں اور میں صرف اللہ کی محبت میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کی کوئی نماز نہیں ہے، صرف ایک پریکٹس ہے۔ زیادہ تر لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اس لیے نماز پڑھتے ہیں، یا انہیں عادت پڑ گئی، یا انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی محبت میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے خطرے میں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ بازار والوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ ماؤن میں کہ جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ انہیں کہتا ہے کہ اللہ کو افسوس ہے ان کے اوپر۔ اور آخری جملہ جو اس کا آخری آیت جو ہے کہ یہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو۔ اب اللہ رب العزت کی دیوی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اگر ہم معاشرے میں نہیں بانٹتے، وہ چاہے مال ہو اور چاہے عزت ہو، چاہے رتبہ ہو، چاہے سفارش ہو اور چاہے علم ہو، تو ہم نماز قائم نہیں کر پا رہے۔ آپ خالی اٹھک بیٹھک 5 وقت جا کے نمازیں پڑھاؤ اور معاشرے میں آپ کا معاملہ بالکل تعاون کوئی ہو ہی نہ۔ جو محروم لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، قرآن تو یہ اشارہ دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کی نماز قائم ہی تب ہوگی جب آپ اللہ کی دی ہوئی چیزیں معاشرے میں ان محرومین میں بانٹیں گے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تب آپ کی نماز قائم ہوگی۔ تو اصل میں نماز قائم کرنا ہمارا اپنا تصور، نماز قائم کرنا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین قائم کرنا ہے۔ بالکل بالکل دین کا اہم ترین، آپ یہ دیکھیں نا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ستون جو ہے وہ نماز ہے، تو دین قائم کرنا بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ آپ یہ دیکھیں اس کی پریکٹس اس طرح سے ہوتی ہے کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کی نمازیں اپنی درست کر لو، تم کامل نمازی ہو جاؤ گے۔ 40 دن میں 200 نمازیں ہوتی ہیں، اس میڈیٹیشن کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ 40 دن کی نمازیں اگر ہم نے 200 پڑھ دی، جس کی رکعت بھی لگ بھگ 600 ساڑھے 600 بیٹھیں گی، تو وہ تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی اپنے استاد سے کہ نمازیں قائم کرنے کا تصور یہ ہے، تو آپ کو یاد ہو پہلے جہاں جہاں سرکس لگتے تھے ایک بہت بڑی سرچ لائٹ ڈالتے تھے، وہ آسمان کی بہت بڑی، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں اس سرچ لائٹ کو یہ سوچوں کہ یہ آسمان سے میرے اوپر آ رہی ہے، تو یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چھوٹا چھوٹا آپ کا عمل نگاہ میں ہے کسی بالکل۔ تو وہ اس ٹائم پھر میرے ذہن میں جو پھر میں نے اس کی پریکٹس کی، تو آپ یقین کریں بہت فائدہ ہوا۔ یہ میں چینل پہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لوگ اگر اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہاں سے اس کا نور آ رہا ہے اور وہ اس کی نظر ہمارے اوپر ہے، ان کیمروں کی کیا ویلیو جو یہاں لگے ہوئے ہیں، اصل تو اللہ کے ہائی لائٹ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ تو باریک بین ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جب حدیث میں بات آتی ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، اسے کھانا پہنچاتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ ہمارا تو ہر عمل اسے دکھ رہا ہے۔ اور جب ہمارا ہر عمل اس دھیان کے ساتھ ہوگا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یقینی طور پر اعمال بھی سدھر جائیں گے، افعال اور خیال، فکر، تصور، بالکل۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ نماز کا حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر عمل کا ایک حاصل دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو وہ تصور یہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں اور معاشرے میں برائی اور بے حیائی بھی بے انتہا ہے۔ اللہ کا کلام تو سچا ہے، ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ رہے صرف یا قائم کر رہے ہیں۔ اگر نماز قائم ہوگی تو معاشرے سے برائی اور ساری بے حیائی سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن یہ آپ کو
کلیہ دے رہا ہے، قرآن یہ آپ کو حاصل دے رہا ہے اور نماز کا۔ نماز پابند کر رہی ہے کہ جب اگلی بار اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ گے اپنے رب کے حضور تو کیا منہ لے کر آؤ گے، تو انسان پابند ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے کہ بالکل، اس کے اصل میں کام ہمیں اچھے رہیں۔ چند منٹ مسجدوں میں پاک نہیں رہنا، بلکہ ہمیں پوری زندگی 24 گھنٹے پاکی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ جو بلے شاہ کہتے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کی فرما برداری اور اس کی حضوری کا احساس کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے آپ گناہوں سے ہی بچتے ہیں۔ اگر یہ تصور آپ مسجد سے باہر لے آتے ہیں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ بالکل مجاز صاحب، بہت شکریہ۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ اقبال بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے وبرکاتہ۔ نماز کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی۔ جی بھائی پوچھیے۔ نماز پڑھتے وقت ہم لوگ سینڈو بنیان پڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ سینڈو بنیان ہوتا ہے نا، جی جی بغیر نہائے گا تو اس سے نماز ہو جائے گی کیا؟ ٹھیک، اگر دوسری رکعت میں اتحیات بھول گیا اور تیسری رکعت میں پڑھ لیا تو اس کے لیے سہو سجدہ کرنا ضروری ہے کیا؟ اور تیسرا پائلس کے بارے میں پوچھنا تھا، پائلس میں جلن بہت ہو رہی ہے۔ بادی ہے خونی ہے اقبال بھائی؟ نہیں، بادی ہے اور یہ مجھے ری ایکشن سے ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کچھ غلط دوائیاں بہت ہائی ڈوز کی دے دی تھی، جی اس کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ شمع آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام بہت اس سے دیکھتی ہوں، ہم کو فائدہ بھی دکھایا ہے۔ الحمد 5 لڑکی ہے، ایک لڑکی کا شادی ہو گیا ہے اور دوسری کا بات بنتے بنتے اب 2-4 جگہ لگا ہوا، مگر لگتا ہے بات بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، تو ایسا دعا بتا دیجیے۔ لڑکی مدنی لڑکی ہے، اب اس کو انشاءاللہ کتاب خلاصہ نہیں ہوتا، نماز پڑھتی ہے نا، جی تو جیسے وضو بنائے تو لگا کہ پیشاب نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے، تو 5 سوالات ہمارے پاس ہیں مجاز صاحب۔ اقبال بھائی کا پہلا سوال سینڈو بنیان سے متعلق ہے، کیا اس میں سینڈو بنیان میں نماز نہیں ہوگی بھائی۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حالانکہ صحابہ کرام کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے پورا ڈھک لیں، لیکن کندھے ڈھکنے کو حضور نے فرمایا، تو اس لیے کندھے ڈھک کے نماز ہوگی۔ آپ کوئی چادر ڈال لیا کریں اگر سینڈو نماز، یا پھر آپ پیسے بنیان لے لیں جو آستینوں والے ہوتے ہیں، ہاف آستین کے، اس میں ہو جائے گی۔ کونی کھلی رہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کندھے کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرے رکعت میں اگر اتحیات بھول گئے تو کیا کریں؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تیسری رکعت میں انہوں نے پڑھی تھی، سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ جی، پائلز کی شکایت ہے، بادی ہے، اور یہ کسی دوا کا ری ایکشن ہے۔ ہاں، انہیں 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھنی چاہیے۔ لیٹرین کی جگہ پہ الٹے ہاتھ سے اندر تک تھوڑا سرسوں کا تیل لگائیں۔ 3 انجیر نہار منہ کھائیں، اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں اور کھا لیں۔ اور 1 ریٹھے آتے ہیں جو سرد ہونے کے، انہیں پیس لیں، 1 ریٹھا کھا کے پیسا ہوا، اور اوپر سے آدھا چٹاک مکھن، 30 گرام سفید مکھن کھا لیں۔ انشاءاللہ 15-20 دن میں ان کی پائلس کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھیں۔ جی، شمع صاحبہ کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ ان کی بیٹی کو کہ 40 دن کا ایک عمل کریں، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عصر کے بعد کریں اور صرف ایک دعا کریں کہ اللہ میری شادی کرا دیجیے، بہتر رشتہ اپنی پسند کا بھیج دیجیے، اور چلتے پھرتے یا کاشف القربات پڑھیں جتنا مرضی۔ اور یہ 40 دن کا عمل ہوگا، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے سوائے پیریڈز کے دنوں کی، اتنے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی۔ جی، اگلے سوال کے لیے کہیں گے تھوڑا سا انتظار۔ ریشما فون لائن پر موجود ہے۔ ریشما سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی، میری بیٹی بہت بیمار رہتی ہے، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اس کی جو پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی ہے سب سے نیچے کی بیک سائڈ کی، تو اس میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بہت درد ہو رہا ہے، اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو وہ نماز پڑھنے لگے اور میری بیٹی کو آرام مل جائے انشاءاللہ۔ پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ پروین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے۔ یہ جو سوال ہے ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف، اس کے لیے کوئی دعا؟ ہاں، اس میں کئی بچیوں کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ 50 گرام چنے بھنے ہوئے ناشتے میں کھائیں، میں چھلکوں کے، اور ہلدی والا دودھ رات کو سوتے ہوئے پئیں، اور کشتے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد دیں، اور 3 کاجو سفید والے روز سے دیں بچی کو، اور کوئی کیلشیم کی کوئی ٹیبلٹ کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیں، منڈوزا وغیرہ آتی ہے ہمدرد کی، یا وہ دے دیں، 2 گولی صبح شام چبائے بچے اگر بالغ ہے تو انشاءاللہ اگر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوا وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ان دوائیوں سے
بالکل ٹھیک ہو جائے گی. 300 بار یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں, یا سلام یا اللہ پڑھیں. شوہر نماز نہیں پڑھتے, ہاں اس کے لیے صرف دعا کریں, انہیں زیادہ ٹوکے نہ, کہیں خدا نہ خواستہ ان کے منہ سے نماز کے خلاف یا اللہ کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو وہ پھنس جائیں گی. ان کے لیے صرف دعا کریں. اپنی 5 نمازیں جن لوگوں کی درست ہوں گی ان کی دعا اللہ بہت قبول کرتا ہے. نماز کے معاملوں میں دھیان رہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں. اگر آپ کی 4 نمازیں بھی ہوں گی تب بھی آپ کو اللہ سے نہیں کہنا, آپ نے پہلے اپنی 5 پوری کرنی ہے, تب ان کے لیے دعا کریں گی, انشاءاللہ ایک دم اثر ہوگا انشاءاللہ. فاطمہ صاحبہ فرمائیے, سوال کون سا آپ کا؟ فاطمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ رابطہ نہیں ہے یا کوئی اور خلل ہے, بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں. پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے پروین صاحبہ, تبھی آپ کی کال لے پائیں گے. کم کری ہے, میرے کو نا تھائرائڈ بھی ہے, تھائرائڈ بھی ہے مجھے, تھائرائڈ. ٹھیک ہے, ایک تو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ اور چکر بہت آتے, شوگر تو اور نہیں؟ میرے شوہر کے پیر بہت دکھتے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی بہت گھبراتا, چبک نکل رہی چھاتی میں اور ہاتھ میں, وہ چبک نکل رہی. آپ یہ بتائیے آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں, شوگر نہیں ہے, پر 15 دن وہاں سے چبک بہت نکل رہی. ٹھیک ہے, غور سے سنیے مجاز صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی مجاز صاحب. ایک تو انہیں ایک پیاز کاٹ کے اسے چھیل کے دونوں بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر کے دونوں ہاتھوں میں لیں, اس طرح رکھنے گلے پہ. اور جو ڈاکٹر نے انہیں نہار منہ کی گولی لکھی ہوئی ہے جتنے بھی ایم جی کی, اسے نہ چھوڑیں بالکل بھی تھائرائڈ کے لیے. اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں, 5 منقع رات کو سوتے ہوئے لیں, اور تیز گرم پانی کا گلاس پئیں, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں, آدھا چمچ 2 ٹائم صبح شام کھانے کے بعد کھائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تھائرائڈ بھی اور جو کمزوری ہے, چکر وکر آتے ہیں, سب بند ہو جائیں گے. 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ, 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور 5 وقت نمازوں کی پابندی. انشاءاللہ 15-20 دن میں آپ کی صحت بالکل درست ہو جائے گی. ترنم صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ترنم صاحبہ جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں, میرے شوہر کو 2 سال سے لمبا مارا ہوا, ابھی تک بستر پہ ہے, چل نہیں پا رہے ہیں, بایاں سر بالکل کام نہیں کرتا ہے, اور بول بھی نہیں پاتے ہیں. شوگر تو نہیں ہے؟ جی, انہیں شوگر تو نہیں ہے؟ جی انہیں شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر کی شکایت ہے کیا؟ انہیں ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے؟ جی یہ پریشر ہے, پریشر, شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں باجی, میرا 2 سوال ہے. ایک یہ سوال ہے کہ ہمارا ایک کھیت ہے, کھیت میں بور کرا ہوا ہے, اور ہمارے بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ یہ پانی بیچنا نہیں ہے, جو دوسرے کھیت میں لیتے ہیں تو کہ پانی بیچنا نہیں ہے, ایسا بول رہے ہیں. کھیتی کے لیے, ہوں پینے کے لیے تو یوں ہی دے رہے ہیں, جی کھیتی کے لیے یہ کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے, ایک مسئلہ یہ ہے. جی اور ایک ہے میرا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا؟ ٹھیک ہے. اسما اور قادر بھائی. قادر بھائی تھوڑا سا انتظار. اسما صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے, لیکن ہم مہینوں سے ملا رہے تھے, ہمارا مل ہی نہیں رہا تھا. ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے بہن. اللہ تعالیٰ کو آج آپ سے بہت ملاقات اچھا ہماری پروگرام منظور پیش کرتی ہیں آپ بھی, مولانا صاحب بھی بہت اچھے جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے نماز قصر ہوتی ہے جی تو وہ کتنے کلومیٹر پر شروع ہوتی ہے, اور اگر ہم کہیں پر جا کر رہتے ہیں تو کتنے دن اس کی لمٹ ہوتی ہے, کب تک بہت اچھا نماز سوال. قصر ہوتی ہے؟ جی اس کے علاوہ بھی کوئی سوال؟ اور مولانا صاحب سے پوچھنا تھا, 2 نام رکھے ہم نے, آدم اور ارحم, وہ کیسے ہیں؟ آدم اور ارحم. ارحم. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. قادر بھائی سوال بتائیے. قادر بھائی سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی سوال بتائیے. جی میرا سوال تھا, ایکچولی میری اہلیہ کے نا پورے بدن میں درد رہتا ہے, خاص کر پنڈلیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, کبھی بھی نیند کھل جاتی ہے وہ, اور کھچاؤ بھی ہے کافی ٹائم سے. پنڈلیوں میں کھچاؤ بھی محسوس ہوتا ہے؟ جی جی کھچاؤ بھی محسوس ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. شوگر بھی ہے؟ شوگر نہیں ہے ان کا, تھائرائڈ ہے, کافی میرا 25 سال ہو گئے تھائرائڈ ہے, 25 سال سے. جی تو اس کے لیے وہ دوا ایک کھاتی ہیں صبح صبح,
खाली पेट कई बार बे टाइम खा लेती हैं, तो बस उनका बहुत ज्यादा परेशान है। सर में अक्सर दर्द, मतलब पूरी बॉडी में ही दर्द रहता है उनको। ठीक है भाई, तो थोड़ा उनके लिए कोई दुआ और कोई ऐसी बता दीजिए। जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। जी मजाज साहब, दुआ और दवा दोनों बता दीजिए। हाँ, इन्हें तो ये चाहिए कि 300 बार या सलाम या मोमिन या अल्लाह, 300 बार या रहमान या रहीम या करीम, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और 40 बार आयत करीमा। ये तो इनकी तस्बीहात हो गई। 5 नमाजों की पाबंदी, थायराइड की वो टेबलेट बिल्कुल ना छोड़ें, और प्याज काट के गले पे रगड़ा करें जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था। और दर्द के लिए इन्हें कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें। खाने के बाद तीनों टाइम खाएं पानी से, सादे पानी से। हल्दी वाला दूध रात को पिए। 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह निहार मुँह खा लें। और 1 चम्मच शहद सुबह शाम तेज़ गर्म पानी में। इंशाल्लाह सब रगें इनकी खुल जाएंगी और जो टांगों में पिंडलियों में दर्द है सब खत्म हो जाएगा। तस्बीहात अपनी जारी रखें। जी, अस्मा साहिबा का सवाल बहुत अहम है। नमाज कसर के बारे में जानना चाह रही हैं कि उसकी मसाफत क्या है, इसके अलावा मुकीम और मुसाफिर दोनों की नमाज। असल में बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मदीने से 3 मील निकल के भी नमाज पढ़ी है, मतलब कसर। लेकिन मेरी राय यह है तमाम नाज़रीन को, जिस इलाके में रहते हो अपने उलमाए दीन को फॉलो करें, जिस इलाके में रहते हो, जिससे कि किसी किस्म का कोई, अब हम जिस इलाके में रहते हैं, जैसे इधर के एरिया में, यहाँ ये कहते हैं कि 48 मील का सफ़र लगभग 72 किलोमीटर बैठता है। तो जो इनके उलमाए दीन फतवा दें उस पर इन्हें चलना चाहिए। हुजूर की हदीस मैंने बता दी, हुजूर ने 3 मील निकलने के बाद भी कसर नमाज पढ़ी है, जो हदीसों से साबित है। तो अगर कोई इस तरह भी पढ़ लेगा तो वो भी इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर्स और हैं, लेकिन मुसाफिर और मुकीम इन दोनों के लिए क्या हुक्म है? मुसाफिर के लिए भी वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। हुजूर ने 14 दिन का भी बताया, और ये भी साबित है कि 19 दिन, और ये भी साबित है कि 24 दिन। इसमें इख्तलाफ है। तो इसलिए जिस इलाके में रहें अपने उलमाए दीन को फॉलो करें, जिससे किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ ना हो। बिल्कुल। बाहर सुल्ताना साहब, फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिन बाद वजह आपके लिए फोन लगा जी। हमें अपने हस्बैंड के लिए यूरिन में जो इन्फेक्शन है, जो बार बार पेशाब होती है, उनके डायबिटीज भी नहीं है, और बस दर्द और पेशाब बार बार आती है, और पथरी उनके गुर्दे में है। थोड़ा सा इंतजार बहन। अंजुम साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हमें सवाल ये है कि गैर मुस्लिम जब हमको भजन में कीर्तन में बुलाते तो क्या करना चाहिए, और जो प्रसाद देते हैं ना तो ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले एक बहुत अहम सवाल है कि वजू के बाद अगर पेशाब के कतरे आ जाते हैं, ये एक बहन का सवाल है अपनी बच्ची के बारे में। हाँ, उन्हें चाहिए कि अपनी बच्ची को 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी सादे पानी से हफ्ते में 5 दिन दें, 2 दिन छुट्टी, जिससे पेट को आदत ना पड़ जाए उसकी। फिर हफ्ते में 5 दिन दें, 1-1.5 महीने करें, इंशाल्लाह इनका कतरा आने का मसला हल हो जाएगा। दूसरे बुजुर्गान दीन ने जो इसका हल बताया है कि इस्तंजा करने के बाद वो अपना थोड़ा सा पानी इस्तंजे के बाद रुमाली पे डाल लिया करें। उसके बाद उनका ना वजू ख़राब होगा इंशाल्लाह, ना नमाज। अगर कतरा महसूस भी होगा तो मसले की रूह से वो पाक रहेंगी। और या वहाब 1000 बार कम से कम रोज़ पढ़ें, ये मसला उनका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तरन्नुम साहिबा का सवाल यह है कि लकवा है हस्बैंड को, चल फिर नहीं सकते। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो उन्हें याद करा दें, अगर वो दिल में पढ़ने ज़बान नहीं भी चलती हो, या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 बार। अगर वो ना पढ़ सकें तो ये पढ़ लें, पानी दम करके उन्हें पिला दें। और 5 काजू और 5 मुनक्का रोज़ उन्हें दें। 5 पत्ती ज़ाफ़रान की खाने के बाद 1 घूंट पानी से, ज़्यादा पानी ना पिए, बल्कि खाने के बाद 5 पत्ती ज़ाफ़रान की उन्हें दें। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें। आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद दें। और ये बताएं तो ब्लड प्रेशर भी है उन्हें, तो 3 कली लहसुन की छील के सुबह को, और उसके 2-3 टुकड़े करके ना चाकू से, और वो उन्हें सादे पानी से खिला दें, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर कम होगा। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई का सवाल ये है कि उन्हें यूरिक एसिड है, ये तो एक मसला है। दूसरा एक अहम मसला ये है कि खेती के लिए उन्होंने बोरिंग करवा रखी है। अब वो पानी फरोख्त किया जा सकता है, जैसे उनके भाई मना करते हैं कि नहीं, बेचना नहीं है। असल में अगर कोई गरीब आदमी है बराबर में, तो फिर तो ये उसे दे सकते हैं पानी। हो सके तो पैसे ही ना लें अगर ये अमीर आदमी है, और लेंगे पैसे तब भी कोई हर्ज नहीं, उसके काम आने की नीयत रखें, लेकिन इसे तिजारत ना बनाएं। इन्होंने बोरिंग कराया है, पैसा इनका लगाया है, टैक्स भी ये देते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर ये अपने किसी पड़ोसी के काम आ जाए, लेकिन इसे तिजारत ना बनाएं कि ये मतलब मुस्तकिल इनका यही काम हो जाए कि पानी बेच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोई कबाहत नहीं। जी, यूरिक एसिड के लिए भी, यूरिक एसिड के लिए मेहंदी पत्ता आता है सूखा हुआ, 20-30 रुपए का मेहंदी पत्ता बहुत सारा आ जाएगा। इतना मेहंदी पत्ता एक किसी बर्तन में रात को भिगो के रख दें ढक के, और सुबह को उसे छान के पानी को पी लें, पत्ते फेंक दें। 40 दिन ये कर लें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत शुक्रिया। राहिला साहिबा आपसे मुखातिब हैं, कायनात, थोड़ा सा इंतजार।
جی راہیلہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راہیلہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے راہیلہ. سوال بتائیے. جی ہاں کر دی. مجھے 3 سوال پوچھنے ہیں اور میرے تینوں سوال کا آپ جواب دینا, فون مت کاٹنا. جی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, آپ اپنا سوال بیان کرتی جائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے اپنے نام کا معنی جاننا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا؟ اور دوسرا سوال یہ بہت اہم ہے کہ یہ نا میرے جو شوہر ہے نا ان سے میرا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. وہ بہت شک کرتے ہیں اور ہر بات پہ کہ قرآن کی قسم کھاؤ یا پھر طلاق دو, یہ سب کچھ باتیں ظاہر کرتے ہیں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ وہ ہمیشہ مجھے بہت دلیل اور ایسے سوچتے ہیں کہ میں کچھ غلط کرتی ہوں, ہمیشہ شک کرتے ہیں ہمیشہ. راہیلہ بہت توجہ سے آپ کی بات ہم سن رہے ہیں اور آپ کا تیسرا سوال بھی ضرور لیں گے, لیکن یہ جو دوسرا سوال ہے, آپ کے شوہر آپ کے کردار پر یا کسی بھی بات پر شک کیوں کرتے ہیں اور بات بات پر طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کبھی پوچھا؟ پتا نہیں باجی, میں کہیں جاتی بھی نہیں ہوں, نہ ہی کسی رشتے دار کو گھر آنے دیتے ہیں, نہ مجھے کہیں جانے دیتے ہیں. پتا نہیں کیا پرابلم ہے, اللہ ہی جانے. آپ کے بچے ہیں؟ کیا کروں راہیلہ آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں 2 بچے ہیں, 6 سال کی لڑکی ہے اور 4 سال کا لڑکا ہے. میں بتاتا ہوں. تو میں سوچتی ہوں بچوں پہ کیا اثر پڑے گا اگر میں چلی بھی جاؤں. میرے ساتھ ایسا کافی بار ہو چکا ہے کہ میں مائکے جاتی ہوں پھر لوٹ کے آتی ہوں, پھر جاتی ہوں پھر لوٹ کے آتی ہوں. آپ کو بچوں کے لیے بہت کچھ سوچنا ہے راہیلہ, کوئی بھی انتہائی قدم نہ اٹھائیں. مجاز صاحب بتائیں گے کہ کیا کریں. تیسرا سوال بتائیے. یہ تو سوال یہ ہے, جو امی ہے ہماری ساسو ماں, وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں. بزرگ ہیں, وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہیں, اللہ سے دعا مانگتی ہیں, پر ان کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی. ان کے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے, ان سے کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. وہ بہت روتی ہیں اللہ سے آ کے, پھر بھی ان کی کوئی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ان کے بچوں پہ قرضہ ہے اتنا, بہت پریشان رہتی ہیں وہ. ٹھیک ہے راہیلہ, دیکھیں ہم نے آپ کے تینوں سوال لے لیے, لیکن جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار. پیروں میں بہت سوجن اور درد رہتی ہے, کمر میں بھی بہت درد رہتا ہے, اس کے لیے کچھ ضرور بتانا. انہیں شوگر ہے کیا؟ شوگر نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. کائنات سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی آپ تو ہم فون لگا کے بالکل پریشان ہوئے, کال نہیں لگتی آپ کی. بھائی ہمارا سوال 3 ہے یہ کہ ہمارے گھر میں قرضہ بہت ہے اور ایسی کوئی ہمارے مطلب کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ بیچ کر اسے ادا کر دے. بہت پریشان ہیں ہم لوگ. اور ہماری جن شادی ہوئی ہے, ہماری یہ 3 بھائی ہیں, تینوں میں محبت نہیں ہے باجی. تینوں آپ سے اتنی لڑائی جھگڑا ہر وقت, کسی میں دلی محبت نہیں رہ گئی ہے. ہم لوگ اتنی پریشان آپ کو بتا نہیں سکتے. اور تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر جو بھی ہم دعائیں مانگتے وہ الٹی ہو جاتی. جیسے اگر ہم کہیں گے کہ آج ہمارا گھر خوشحال ہے, صحیح ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو اتفاقاً ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اسی دن ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ, آپس میں بھائی لڑنے لگتے ہیں. باقی ایسی کوئی دعا بتائیے. سوالات ہیں مجاز صاحب, اور تقریباً اتنا ہی وقت ہمارے پاس ہے. یورین انفیکشن ہے, گردے میں پتھری ہے. یہ سوال بہار سلطانہ صاحبہ کے ہسبینڈ کے سے متعلق ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ 5 پستہ کے دانے روز رات کو کھائیں. جو حلوائی ڈالتا ہے پستہ برفی میں, سادہ پستہ 5 دانے رات کو. 10 بھی کھا سکتے ہیں اگر زیادہ انفیکشن ہو. اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں برابر مقدار میں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 2 کلو نیمبو منگا کے انہیں نچوڑ لیں, رس اس کا نکال کے اس میں 3 کوڑی مل جائے گی دیسی دوائی والوں کے یہاں, جو سمندر کے کنارے ملتی ہے, چھوٹی کوڑی ہوتی ہیں, وہ اس میں ڈال دیں تو صبح تک وہ اس میں گھل جاتی ہے. 3 چمچ روز نہار منہ سے رس کو پینا شروع کر دیں, نیمبو کے رس کو. انشاءاللہ 1 مہینے میں پتھری بالکل ختم ہو جائے گی. اگر اور تیزی سے کرنا ہے تو ایک بربی بھول ایک دوائی آتی ہے ہومیوپیتھی کی, بہت مشہور ہے, سب کو معلوم ہے اس کے بارے میں. وہ 10 بوند گرم پانی میں کم سے کم دن میں 3 بار پئیں, اور یا وہاب 1000 بار اور یا حیو یا قیوم 200 بار پڑھیں. انشاءاللہ پتھری باہر آ جائے گی. وہ دوا کون سی ہے مجاز صاحب؟ بربی بھول. اچھا جی. آدم ارحم. آدم اور ارحم نام ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. راہیلہ کو بھی اپنے نام کا مطلب, راہیلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی راہ پہ چلنے والی, سفر کرنے والی. بالکل. جی اسی طرح ان کا ایک سوال یہ ہے کہ ان کی ساس کے پیروں میں بہت تکلیف رہتی ہے. ہاں, انہیں چاہیے کہ ایک تو 3 انجیر رات کو بھگو دیں, کیونکہ وہ بوڑھی عورت ہے, صبح کو ملائم ہو جائیں گی انجیر. 3 انجیر نہار منہ دیں, کوٹ مٹی کستشری جو کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ دیں,
اور آدھا چمچ انہیں کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں، اور رات کو ہلدی کا دودھ پلائیں، اور انہیں یا سلام یا اللہ بتا دیں کہ کم سے کم 300 بار یا 1000 بار یا سلام یا اللہ پڑھیں، درد ان کا بہت کم ہو جائے گا۔ جی دوسرے سوال کے لیے ہم کہیں گے راحلہ تھوڑا سا انتظار بہت اہم ہے، اسے تھوڑا وقت دینا چاہ رہے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا قرض کے لیے یہ چاہیے کہ 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 40 بار آیت کریمہ، اور ایک حضور کی حدیث پاک میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اپنے اسباب پہ نظر نہ رکھیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ مصور اسباب پہ نظر رکھیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی پانچ۔ دوسرا سوال بھائیوں سے متعلق ہے، نا اتفاقی رہتی ہے۔ ہاں اس میں یہ چاہیے انہیں کہ چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے ایک جگ پانی پہ دم کر لیں روز صبح کو، اور سب کو بنا بتائے پلا دیں چاہے، تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور 1000 بار یا ودود کسی بھی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں، اور وہ چینی اپنے پاٹ میں ملا لیں کچن میں، سب کو وہ چینی کھلائیں، بہت محبتیں پیدا ہو جائیں گی آپس میں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کریں ہر نماز کے بعد۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، جو قرض کی میں نے تسبیحات بتائی ہیں، پہلے 5 نمازیں پھر یہ، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حرام کام گھر میں ہو، کسی قسم کا کوئی بیاج کا یا کوئی اور نمازوں کی چھوڑنے کا، تو وہ سب کام چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کر لیں ان کاموں کی، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی جلدی قرض اترنے لگتے ہیں۔ جی دعا سے متعلق یہ سوال ہے کہ جو دعا کرتے ہیں تو ویسا ہوتا نہیں ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ان کو غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کرتے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر فوری طور پہ آپ کو دعا نظر نہیں آ رہی تو آپ کے لیے تو کوئی آفت ٹال دیں گے اللہ پاک، یا آپ کے لیے آخرت کا توشہ بنا دیں گے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کی تھی نا کہ ایسا نبی آئے جو لوگ کتاب بھی سکھائے، تو وہ قرآن میں پوری آیت ہے، وہ 4000 سال بعد پوری ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ 40 سال بعد پوری ہوئی تھی۔ ہمیں جلدی لگی رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہماری یہ زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس میں ہمیں اگر یہ توشے مل جائیں، آپ یقین کریں وہاں یہ اپنے اس انعامات کو دیکھ کے یہ تمنا کریں گی کہ جو دعائیں قبول ہیں وہ بھی نہ ہوتی، ایسے تحفے مل جاتے ہیں۔ بالکل مجھا صاحب، بہت اہم سوال ہے۔ شوہر بے وجہ شک کریں، بات بات پر طلاق کی دھمکی دیں، تو کیا کرے یہ خاتون جس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں؟ ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو اس کی شکایت کرنا بالکل بند کر دیں، نہ مائکے میں نہ سسرال میں، اور اللہ کو چھوڑے نا۔ 2 نفل پڑھ کے، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم میرے سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ساری شکایت کہ اللہ آپ نے اس کے نکاح میں دیا، آپ کو پتہ ہے میں کتنی پاک صاف ہوں، آپ کے نبی کی بیوی پہ بھی الزامات لگے ہیں، اللہ آپ نے انہیں سرخرو کیا، مجھے بھی سرخرو کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر ان کے شوہر کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ اپنے بھائیوں یا اپنے کزنس یا ان کی طرف کے سسرال والوں کی طرف کے لوگوں سے زیادہ ملیں، ان کے برابر میں کھڑی ہوں، یا کیونکہ راحلہ ان کا نام ہے نا، تو یہ سارا تھوڑی باتونی اور ملنسار لڑکی ہے بہت زیادہ، ہر ایک کے کام آنے والی، ہر ایک کے بڑھ کے استقبال کرنے والی، تو انہیں اپنے ہسبینڈ کے حساب سے چلنا چاہیے۔ جن جن چیزوں سے انہیں اعتراض ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو دور کر دیں، نہ ان سے ضد کریں کچھ دنوں کی بات، اس کے بعد انہیں ان کے انشاءاللہ دل میں اللہ ان کا بھروسہ ڈال دے گا۔ لیکن یہ بندوں سے شکایت کرنا بند کر دیں، بلکہ اللہ سے شکایت کریں ساری، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں۔ حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ تمام مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، یوں گھماتا ہے۔ ان کے ہسبینڈ کا دل بھی اللہ کے 2 انگلیوں کے مابین ہے۔ یہ دعا تو کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح بدلتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس طرح سے بتا رہی ہیں بالکل شریف عورت ہوگی، اور قرآن منع کرتا ہے کہ جو معصوم عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں وہ کافر ہیں، عذاب بھگتیں گے، اس طرح کی آیت کا مفہوم ہے اس کا۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگا ہے تو یہ تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، تو اپنی یہ سنت ادا ہو رہی ہے، اندر راضی رہیں اللہ سے کہ اللہ بس آپ سرخرو کر دو، روئیں دھوئیں نہ، زیادہ لڑے نہ، بھاگنے کی نہ سوچیں، 2 معصوم بچے ہیں، بلکہ اپنے ہسبینڈ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ سوتے ہوں 21 بار یا شہید سرانے کی طرف کھڑے ہوگے ان کے اوپر دم کریں، اور پائنتوں کی طرف کھڑے ہوگے 3 بار درود آگے پیچھے، اور 21 بار سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پائنتوں کی طرف کھڑے ہوگے دم کریں۔ انشاءاللہ بہت جلدی 3-4 دن میں فرق پڑ جائے گا، اور یا ودود پڑھ کے چینی نمک دم کر کے وہ انہیں کھلائیں۔ بہت صحیح آپ نے فرمایا مجاز صاحب کہ اللہ سے راضی رہیں، اللہ کو راضی رکھیں، اور اپنے شوہر کے پسند کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ بس اصل تو عورت کی بات یہ ہے نا، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں عورت کا جو معاملہ ہے ذرا سا بال بھی آیا نا شیشے میں دوبارہ نہیں جڑا کرتا۔ بہت احتیاط سے چلیں، اپنے ہسبینڈ کی بات مانیں۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، جب ایک عورت نے حضور سے پوچھا کہ میرے والد بیمار ہیں اور میرا ہسبینڈ مجھے جانے نہیں دے رہا، تو حضور نے نہیں جانا، اس نے جی بالکل مرنے حال
حضور نے تب بھی نہیں جانا. ایک جب ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ پھر آئی, حضور نے اب بھی نہیں جانا اگر وہ منع کر رہا ہے, وہ اپنا آپ بھگتے اگر وہ تیرے اوپر ظلم اور کر جب رہا ان ہے. کا انتقال ہو گیا تو صرف اس عورت کی اس نیک عمل کی وجہ سے ان کی ان کی بخشش بخشش ہو گئی. دیکھیے مغفرت ہو آپ گئی. تو کیا مل جائے گا, میں کہتا رہا ہوں نا آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گی اس بات کو بھی. بالکل مجاز صاحب, بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ. انشاءاللہ کل بھی پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ اور گفتگو ہوگی. تو ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے.